रमीज़ फरहाना पर दबाव डालता कि वो विरासत का हिस्सा लेकर आए, क्योंकि ये बेटियों का हक होता है। फरहाना जब भी मैके जाती आगे से बाप और भाइयों का रवैया देखकर चुप हो जाती। एक दिन रमीज़ ने फरहाना को इतना मारा कि इसके हाथ की हड्डी टूट गई, और जब माँ बाप फरहाना को पूछने आए तो इसने रोते हुए बताया कि रमीज़ मुझे मारता है कि मैं विरासत में से हिस्सा लेकर आऊँ। बाप ने बेटी का घर बसाने के लिए विरासत में बेटी को शरई हिस्सा दे दिया, जिससे रमीज़ ने कारोबार किया और वो कारोबार बहुत फैलता गया। जब रमीज़ के बच्चे जवान हुए तो वो भी बाप से विरासत का हिस्सा मांगने लगे। रमीज़ कहता, ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ है, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा, कि एक रोज़ तंग आकर बेटों ने बाप को। फरहाना अपनी उंगलियां चटक रही थी, कभी बाप के चेहरे की तरफ देखती तो कभी भाइयों की तरफ, जो आपस में बातों में मसरूफ़ थे। समझ नहीं पा रही थी कि बात कैसे शुरू करे और किस अंदाज से कहे कि किसी को बुरा भी ना लगे। कब से वो हिम्मत जमा कर रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। कब से ज़ब्त किए बैठी थी, लेकिन फिर उठकर खड़ी हो गई। अब्बा, मैं वापस जा रही हूँ, मिनमिनाते हुए फरहाना ने ये बात कही थी। अरे बेटा, ऐसे कैसे, खाना खाकर जाओ, बल्कि रमीज़ को कहो वो भी आ जाए। वो तो जैसे आता ही नहीं है, ये इसका भी घर है बेटा, अच्छा लगता है बच्ची अपने शौहर के साथ आए जाए। फरहाना क्या कहती कि रमीज़ ने इसे क्या कहकर भेजा है। जो बात रमीज़ ने इसे कही थी, वो बात फरहाना के लिए कहना बेहद मुश्किल हो रहा था। वो बातें जो शादी से पहले बेटी बिला तकल्लुफ़ माँ बाप से कह देती है, शादी के बाद नहीं कह पाती। वो भी इसी कश्मकश का शिकार थी। अभी इसकी छोटी बहन बाकी थी, जिसकी शादी करनी थी, और विरासत में बस ये एक बड़ा मकान ही था। भाइयों ने तो दुकानें अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाई थीं, इसलिए सब दुकानें भाइयों के नाम थीं। इस बड़े घर में सब भाई रहते थे, इनकी बीवियां, इनके बच्चे रहते थे। कैसे कह देती कि घर बेचो और मेरा हिस्सा मुझे दो, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे मांग रहा है। बेबसी की आखिरी हद थी। यूं शर्मिंदा थी जैसे कर्ज मांगने आई हो। इसके खानदान में अभी तक किसी ने भी कभी बहन को विरासत का हिस्सा नहीं दिया था। बस जहेज देकर ही रुखसत करने के बाद बस बेटी को मैके आने पर अच्छा पूछा जाता था। फरहाना बड़ी बेबसी की हालत में आई थी। पहले तो इसने रमीज़ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसकी एक ही जिद थी, तुम्हारी विरासत पर तुम्हारा हिस्सा है और वो तुम लेकर आओ। शादी का तीसरा दिन था जब पहली बार ही रमीज़ ने इससे ये मुतालबा किया था। पहले तो वो इसे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, रमीज़ आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब है और हमारे यहाँ बेटियों को विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता, बस जो जहेज दिया जाता है वही दिया जाता है। ये सुनकर रमीज़ कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं दिया जाता? देखो, ये जॉब मुझसे नहीं होती, ना किसी की चाकरी कर सकता हूँ। किसी के अंडर काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। 1 साल मैंने कैसे गुजारा है मैं जानता हूँ। जब देखो बॉस बातें सुनाता है, कभी लेट आने पर एतराज़ करता है, कभी काम ज़रा सा ऊंच नीच हो जाए तो बक शुरू कर देता है। मैं किसी की भी सुनने का आदी नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ सुनाने की आदत है, हुक्म देने की आदत है। मैं किसी के हुक्म का ताबे नहीं हो सकता। बड़ा करख्त लहजा था रमीज़ का। फरहाना समझ नहीं पा रही थी कि इसे समझाए कैसे। वो अच्छी खासी नौकरी को लात मार चुका था। कहने लगा, अब नौकरी नहीं करूँगा, अपना कारोबार करूँगा, और जाहिर सी बात है, बीवी होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अपना हिस्सा लाकर मुझे दो, ताकि मैं कारोबार करूँ। शादी के तीसरे ही दिन फरहाना अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। इसने तो सोचा भी नहीं था कि इसका शौहर 1 हफ्ता भी सब्र नहीं करेगा। इसे तो लगा था कि रमीज़ की जॉब अच्छी है, चलो अच्छी बात है, इसे अपने वालिदैन के आगे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि रमीज़ को किस तरह से समझाए। इसने अपनी सास से बात की, बजाय इसकी सास अपने बेटे को समझाती कि शादी को अभी दिन ही कितने गुजरे हैं,
جو تم اپنی بیوی سے وراثت کا حصہ لانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ الٹا فرحانہ سے کہنے لگی، ہاں تو اگر وہ مانگ رہا ہے تو یہ اس کا جائز حق ہے، تمہارا جو کچھ بھی ہے اسی کا تو ہے، اور وہ جو کمائے گا فائدہ تو تمہیں ہوگا، ہمیں تھوڑی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کی ساس نے تو گویا بات کو ہی ختم کر دیا تھا۔ فرحانہ کہنے لگی، اماں جی میں کیسے مانگ سکتی ہوں؟ آپ خود سوچیں، میرے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ میرا شوہر کسی قابل نہیں ہے؟ ابھی سے ایسے مطالبے شروع کر دیے۔ ساس کہنے لگی، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تم کون سا ان سے ان کے پیسے مانگنے جا رہی ہو؟ ارے بھائی، اپنا وراثت کا حصہ ہی تو مانگنا ہے، جاؤ جا کر مانگو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فرحانہ پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب کیا کرے، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرے۔ پہلے تو اس نے رمیز کی بات پر کان ہی نہیں دھرے، بس نظر انداز کرتی رہی، لیکن وہ واقعی اپنی نوکری چھوڑ بیٹھا تھا۔ ہر وقت گھر میں بیٹھا رہتا تو ریحانہ کی جان کھاتا رہتا، یہی کہتا رہتا کہ میں تمہیں مفت کی روٹیاں نہیں کھلا سکتا۔ بڑے دونوں بھائی اپنے کاروبار کر رہے ہیں، دونوں کی بیویوں نے اپنی وراثت کے پیسے ان کو دیے ہیں اور انہی سے گھر چل رہا ہے۔ وہ مجھے اور تمہیں نہیں پالیں گے، اس لیے جو کچھ ہو سکتا ہے جلد از جلد کرو۔ فرحانہ کہنے لگی، میں اتنی جلدی اپنے ماں باپ سے کیسے پیسے مانگوں؟ ابھی تو انہوں نے شادی پر اتنا خرچہ کیا ہے، آپ خود سوچیں۔ رمیز کہنے لگا، وراثت میں انہیں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں دینا۔ بھائی اپنا گھر بکواؤ، اپنا حصہ لو اور مجھے دو۔ وہ کہنے لگی، میرے بھائی اور بھابیاں اس گھر میں رہتے ہیں، کیسے ان سے کہہ دوں کہ گھر خالی کر دو؟ یہ تو بری بات ہے۔ وہ کہنے لگا، کوئی بری بات نہیں ہے، اور اتنے بھی گرے پڑے نہیں ہیں تمہارے گھر والے، ایک گھر کا حصہ تمہیں نہ نکال کر دے سکیں۔ دیکھو میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہیں 1 مہینہ دے رہا ہوں، اس 1 مہینے کے اندر اندر مجھے اپنی وراثت کی رقم لا کر دو۔ جب میری بڑی بھابیاں اپنے گھر سے پیسے لا کر میرے بھائیوں کو دے سکتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ نہ ہو کہ میرا رویہ تم سے خراب ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بد سلوکی کروں، لیکن مرد اس وقت انسان سے جانور بن جاتا ہے جب اسے کمائی نہیں ملتی، پیسہ نہیں ملتا، اور ضروریات اس کی جان کھاتی ہیں۔ میں تمہیں صرف 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں۔ رمیز نے تو گویا فرحانہ کے تمام راستوں کو بند کیا تھا۔ وہ بیچاری پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کو 8-10 دن گزرے تھے، لیکن اس کا چہرہ مرجھا کے رہ گیا تھا۔ کچن میں اس نے کام بھی شروع کر دیا تھا، لیکن دونوں بڑی جٹھانیاں باتوں باتوں میں اسے تانے دینے لگیں۔ ارے بھائی، جب سے شادی ہوئی ہے رمیز تو گھر کا ہو کر رہ گیا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ شادی ہوتے ہی اب رمیز اور اس کی بیوی کی ذمہ داری بھی ہمارے سر پر آ گئی۔ پہلے تو چلو 2 روٹیاں ہی پکانی پڑتی تھیں، اب 4 پکانی پڑیں گی، کل کو بچے بھی ہو جائیں گے کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے رمیز اور اس کی بیوی بچوں کو پالنے کا۔ جیسے ہی وہ کچن میں رات کے لیے کھانا پکانے کے لیے آئی تھی تو دونوں جٹھانیاں کچن میں پہلے سے موجود تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ دوسری والی کہنے لگی، یہ تو اس کی بیوی فرحانہ کو سوچنا چاہیے، ہم نے بھی تو اپنی وراثت کے حصے اپنے شوہروں کو دیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے دونوں کما رہے ہیں، گھر تو اچھے سے چل رہا ہے نا۔ پہلی والی جٹھانی کہنے لگی، میں نے تو سنا ہے فرحانہ کے باپ نے اسے اے سی بھی دیا ہے، ظاہری سی بات ہے، اے سی کمرے میں ہو تو چلتا بھی ہے، بل کون بھرے گا؟ دوسری والی ہنسنے لگی، کہنے لگی، ظاہر ہے اس کا باپ تو نہیں بھرے گا، ہم لوگوں کو ہی بھرنا پڑے گا۔ فرحانہ جب کچن میں آئی تو دونوں چپ ہو گئیں۔ اس نے سب کے لیے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد برتن بھی دھوئے۔ اپنا آپ عجیب بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے جٹھانیوں کے حصے کا کام بھی خود کر لیتی تھی۔ رات کو جب کمرے میں آئی، رمیز اے سی چلا کر سامنے لگے LED پر ایک مووی دیکھ رہا تھا۔ فرحانہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، آپ ایسا کریں کہ اے سی بند کر دیں، کیونکہ بل بہت آ جائے گا، پھر آپ کے بھائیوں سے آپ کی لڑائی ہوگی۔ ایک تیکھی نظر رمیز نے فرحانہ پر ڈالی، کہنے لگا، اتنی ہی تمہیں پرواہ ہے تو پھر وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے میرے بھائی میرے کمرے کا بل تو نہیں بھریں گے، یہ سب تمہیں سوچنا چاہیے۔ فرحانہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے،
کہنے لگی آپ نے ایک دم سے نوکری چھوڑ دی، کم از کم چند مہینے تو گزار دیتے۔ میں کس قدر الجھن کا شکار ہوں بیان نہیں کر سکتی۔ کیا کہوں اپنے ماں باپ سے جا کر کہ میری شادی کو ابھی 15 دن بھی نہیں گزرے اور میرا شوہر وراثت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رمیز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگا، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے چیز تمہاری ہے، اپنا نام لو، پاگل لڑکی۔ خبردار جو تم نے میرا نام لیا، تم اپنے باپ سے کہو تمہیں پیسے چاہیے، تمہارا حق ہے، تمہاری وراثت کا پیسہ ہے۔ وہ غرا کر بول رہا تھا۔ فرحانہ تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اوپر سے پریشان بھی ہو گئی تھی۔ پہلی بار جب اپنے میکے گئی تو رمیز اسے باہر دروازے سے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ آج ہی حصہ مانگ لینا، لیکن اب وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی، کبھی چہرے پر آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی کہ کیسے بات کرے۔ ہزار کوشش کے باوجود فرحانہ کی زبان نہیں کھل پائی، اس لیے واپس چلی گئی۔ جب اس کا بھائی اسے اس کے سسرال چھوڑ کر آیا تو رمیز گھر پر ہی تھا، لیکن اپنے سالے سے سلام کرنے تک باہر نہیں آیا، اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ فرحانہ کا بھائی فرحانہ کی ساس سے ہی سلام دعا کر کے واپس چلا گیا۔ جب فرحانہ کمرے میں آئی تو رمیز بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ عمیر بھائی سے ملنے باہر کیوں نہیں آئے؟ کیا سوچیں گے وہ؟ رمیز کہنے لگا، انہوں نے جو سوچنا ہے سوچنے دو، مجھے کسی کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے بات کی اپنے باپ سے؟ لہجہ ویسا ہی تھا، سخت اور بے لچک۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھ سے بات نہیں ہوئی۔ میں کیسے بات کرتی؟ میری ہمت نہیں پڑی۔ یہ کہنا تھا کہ رمیز غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا، تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ارے گھر فارغ بیٹھے بیٹھے مجھے 15 دن ہو گئے اور ایک تم ہو کہ تمہاری ڈٹھائی ختم نہیں ہو رہی۔ دیکھو یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اپنے باپ اور بھائیوں سے پیسے مانگو، اپنا حصہ مانگو۔ میں ان سے خیرات نہیں مانگ رہا، جو تمہیں مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تم اپنا حق مانگ رہی ہو اور وہ تم مانگ سکتی ہو۔ فرحانہ کا جیسے صبر جواب دے گیا تھا، وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر رمیز کے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی، خدا کے لیے میری عزت میرے گھر والوں کے سامنے باقی رہنے دیں۔ میری بھابھی مجھے باتیں سنائیں گی، میرے بھائی جو میری آؤ بھگت کرتے ہیں ان کے ماتھوں پر بل پڑ جائیں گے۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شوہر شاید لالچی ہے، بیوی کے میکے کے پیسے پر نظر رکھتا ہے۔ خدا کے لیے میری عزت میرے میکے میں قائم رہنے دیں۔ رمیز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکا تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر اپنے باپ کو بولو کہ اس اے سی کا بل وہ بھرے، تمہارے حصے کا گھر کا راشن بھی وہ ڈلوا کر دے، تمہارے سارے اخراجات وہ پورے کرے۔ یہ سن کر فرحانہ کے تو جیسے ہوش اڑے تھے، کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہی باتیں کر رہا ہوں جو تم سوچ رہی ہو اور سن رہی ہو۔ تم سے اچھی تو میری دونوں بھابیاں نکلیں جن کو اپنے شوہر کا احساس تھا۔ انہوں نے تو شادی کی فوری بعد ہی اپنی وراثت کا حصہ اپنے گھر والوں سے لیا اور اپنے شوہروں کو دے دیا۔ دیکھو دونوں کتنی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ جانتی ہو، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی میری ماں کی وراثت کا حصے میں سے ان کو ملا تھا۔ پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتی ہو، اپنا حق مانگتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ فرحانہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چند روز بعد وہ پھر میکے چلی گئی۔ اس بار پکا ارادہ کر کے گئی تھی کہ اپنے باپ اور بھائی سے بات کرے گی، لیکن جب وہاں گئی تو ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی، کیونکہ تینوں بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے الگ الگ گھر لینے ہیں، کیونکہ تینوں کی بیویوں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی۔ میرے والد اور والدہ اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے اور بھائی کہہ رہے تھے کہ اوپر کا ایک پورشن اور بنوانا ہے، جس پر تینوں بھائی اپنے اپنے پیسے دیں تاکہ ایک ایک پورشن تینوں کا ہو جائے۔ لیکن مسئلہ پھر یہ تھا کہ اماں ابا کو کوئی بھی بھائی رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہتے تھے کہ اماں بڑے بھائی کے پاس رہیں گی اور ابا چھوٹے بھائی کے پاس۔ یہاں تو ماں باپ کو بھی اکٹھا رہنے پر کوئی رضامند نہیں تھا۔
جھگڑا اس بات پر تھا کہ تیسرے پورشن کو بنوانے کے لیے کوئی بھی پیسے لگانے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی پیسے اکٹھے کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے جس بھائی نے اوپر رہنا ہے وہ اپنے پیسوں سے بنوا لے۔ اسی بات پر تینوں بھائی جھگڑ رہے تھے کہ جب یہ پورشن سب نے مل کر پیسے دے کر بنوائے ہیں تو پھر اوپر کا گھر ایک بھائی کیوں بنوائے؟ تینوں پیسے جمع کریں اور تیسرا پورشن بھی بنوائیں۔ تینوں بھائی کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ فرحانہ ان سے اگر اپنے حصے کی بات کرتی تو یقیناً سب کا نزلہ اسی پر گرتا، سب اسی کو برا بھلا کہتے کہ اسے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی تو چھوٹی بہن کے رشتے کی وجہ سے والدین پریشان تھے، رشتہ پکا کر بیٹھے تھے اور یہاں تینوں بیٹوں کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ تیسرا پورشن بنانے کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے تو چھوٹی بہن کا جہیز کیسے بناتے، اور اس پر فرحانہ اگر یہ کہہ دیتی کہ میرا شوہر بھی وراثت کے پیسے مانگ رہا ہے تو یقیناً سب اسے برا بھلا سمجھتے۔ آج تو فرحانہ کی والدہ نے بھی سیدھے منہ اس سے بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگی بیٹا تم اپنے گھر جاؤ، ان تینوں نے تو ایسا تماشا کھڑا کیا ہے کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ چھوٹی بہن کے دن مقرر کر دیے ہیں، لڑکے والے شادی مانگ رہے ہیں، اوپر سے یہ تینوں لڑنے میں مصروف ہیں۔ فرحانہ برے دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ جیسے ہی گھر آئی تو رمیز غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہوئی تمہاری؟ تمہارا باپ کب دے گا تمہیں پیسے؟ فرحانہ کا جی چاہا کہ یا تو چھت پر جائے اور زمین پر جا کر کود جائے، مر جائے یا زہر کھا لے۔ عجیب اذیت تھی۔ میکے جاتی تھی تو وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ بات اس سے ہو نہیں پا رہی تھی۔ یہاں آتی تھی تو رمیز اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ کہنے لگی میں نہیں مانگ سکتی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ رمیز نے اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے فرحانہ کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لیکن مجال ہے کہ ساس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا ہو کہ بیٹا تم کیوں اپنی بیوی کو مار رہے ہو؟ نہ ہی کوئی بڑا بھائی آیا کہ تم کیوں بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہے ہو۔ فرحانہ روتی تڑپتی رہ گئی، اس کا ہاتھ بالکل لٹک گیا تھا اور وہ تڑپے جا رہی تھی۔ رمیز کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگا چلو آؤ تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آؤں، یا تو حصہ لے کر آؤ یہاں پر ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ رونے لگی لیکن رمیز نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے میکے چھوڑ آیا۔ جب فرحانہ کا ٹوٹا ہوا ہاتھ دیکھا تو تینوں بھائی اس کی شکل دیکھنے لگے۔ فرحانہ نے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ ماں اور باپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہاں تینوں بیٹوں کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا اور اس پر یہ مصیبت کہ بیٹی بھی طلاق کی دھمکی لے کر آ بیٹھی تھی۔ باپ نے کہا کہ ایسا کرو یہ گھر بیچ دو اور سب کے حصے ان کو دے دو، میں چھوٹی بچی کی بھی شادی کر دوں گا اور اس کا حصہ بھی اسے دے دوں گا۔ یہ سن کر تینوں بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے والد کہنے لگے تو پھر ایسا کرو کہ بہن کو طلاق دلوا کر گھر بٹھا لو۔ یہ سن کر تینوں بھائی چپ ہو گئے۔ باپ کہنے لگا دینا تو پڑے گا، میں اپنی بچی کا گھر برباد نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرحانہ کے والد اسے ڈاکٹر پر لے کر گئے، اس کے ہاتھ پر پلستر چڑھایا، گھر بھی فروخت کر دیا، جو جس کا حصہ بنتا تھا سب کچھ دے دیا اور دونوں میاں بیوی ایک چھوٹے سے مکان میں چلے گئے۔ تینوں بھائی الگ ہو چکے تھے۔ فرحانہ بھی اپنے حصے کا پیسہ لے کر واپس سسرال آ گئی۔ جب رمیز نے پیسے دیکھے تو خوش ہو گیا، اپنے رویے کی معافی بھی فرحانہ سے مانگنے لگا۔ کہنے لگا یہی تم پہلے ایسے لے آتی تو میں تمہیں اتنا نہ مارتا۔ لیکن وہ چپ سی ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں بولی، کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رمیز نے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں پیسے لگائے تھے، اپنے دوست کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے کام میں ترقی بھی ہونے لگی، وہ پیسے اچھے کمانے لگا تھا۔ فرحانہ کے ساتھ اس کا رویہ بھی بہتر ہو گیا، لیکن وہ ایسی چپ ہوئی تھی کہ رمیز سے سیدھی طرح بات نہیں کرتی تھی۔ ہاتھ کی ہڈی بھی اس کی جڑ چکی تھی، لیکن ابھی بھی درد ہوتا تھا۔ جو زخم رمیز کی مار سے اس کے دل پر لگ چکا تھا وہ ہرا ہی رہا تھا، وہ کبھی بھی نہیں بھرا۔ جب پہلا بیٹا ہوا تو رمیز کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔
اس نے بہت خوشیاں منائی تھیں، بڑے پیمانے پر عقیقہ کیا تھا، لیکن فرحانہ کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آئی۔ ایک کے بعد دوسرا بیٹا اور پھر تیسرا بیٹا، اور رمیز تو بے تحاشا خوش تھا۔ کاروبار بھی بہت زیادہ چل پڑا تھا۔ بہت جلد رمیز نے اپنا الگ مکان بنوایا تھا اور فرحانہ اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی۔ گھر میں ہر آسائش تھی، یہاں تک کہ گاڑی بھی خرید لی۔ فرحانہ کو وہ لاکھوں روپے دیتا تھا کہ جاؤ جا کر اپنی شاپنگ کر لو، لیکن وہ واپس کر دیتی تھی، کہتی مجھے نہیں چاہیے، ان پیسوں کی ضرورت آپ کو ہے، کیونکہ جب سے والدین کا انتقال ہوا تھا بھائیوں نے فرحانہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے وراثت میں اپنا حصہ مانگ لیا تھا، اس لیے میکا اس کا چھوٹ کر رہ گیا تھا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے ماں باپ سے مل لیتی تھی، لیکن تینوں بھائیوں نے فرحانہ سے صاف انکار کر دیا تھا کہ اپنے پیسے وہ لے چکی ہے، اسے صرف پیسے سے غرض تھا، اس لیے وہ بھائیوں کے گھر قدم بھی نہ رکھے۔ رمیز کو شاید اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن فرحانہ کو پڑتا تھا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا میکا سلامت رہے اور اس کا آنا جانا بھی اپنے میکے میں لگا رہے، لیکن اپنی وراثت کا حصہ مانگنے کی وجہ سے اس کا سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ تینوں بیٹے رمیز کے مزاج پر ہی گئے تھے، وہی اکڑ، وہی بدتمیزی۔ جب بھی فرحانہ بچوں کی غلطی پر انہیں ڈانٹتی تو رمیز الٹا اسے ڈانٹنے لگتا، کہتا میرے بیٹوں کو کچھ مت کہا کرو، یہ گھبرو جوان ہیں، شیر کے بچے ہیں۔ وہ کہنے لگی اس طرح تو آپ انہیں سر پر چڑھا لیں گے، اگر ابھی سے ہم نے انہیں غلط بات پر نہیں روکا تو پھر وہ بدتمیز ہو جائیں گے۔ لیکن رمیز اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ پیسے کی ریل پیل دیکھ کر تینوں بچوں نے ماں کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا باپ کی اہمیت بھی ان کی نظر میں کم ہونے لگی۔ بیٹے رات دیر تک دوستوں میں وقت گزارنے لگے، پڑھائی کی طرف سے بھی ان کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ بڑے بیٹے نے 10ویں جماعت کے بعد باپ سے صاف کہہ دیا کہ اب میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ رمیز نے بھی اسے یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بیٹا تعلیم سے ہی انسان کو شعور آتا ہے، اور 10ویں جماعت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تم آگے پڑھو۔ بلکہ وہ کہنے لگا اچھا ہے، ایسا کرو تم میری فیکٹری میں آنا شروع کر دو، مجھے بھی ایک ایسے بچے کی ضرورت ہے جو میرا اپنا ہو، میں غیروں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ رمیز اپنی الگ فیکٹری بھی کھول چکا تھا، کام کا برڈن بھی اس پر پڑ چکا تھا، اس لیے بڑے بیٹے کو پڑھائی کی ترغیب دینے کی بجائے اس نے اپنی فیکٹری میں بٹھا لیا۔ 10ویں جماعت کے بعد ہی بڑا بیٹا جا کر مالک کی سیٹ پر بیٹھنے لگا تھا، اس لیے اس کا بات کرنے کا انداز ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ نوکروں کو بڑی حقارت سے دیکھتا تھا، گھمنڈ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دوسروں بیٹوں نے جب یہ دیکھا کہ 10ویں جماعت بھائی کو مالک کی سیٹ مل گئی ہے تو ان کی توجہ بھی خود بخود پڑھائی سے ختم ہونے لگی۔ جب بھی فرحانہ انہیں ڈانٹتی تو وہ کہتے کہ چپ کر بڑھیا، اپنی زبان بند کر۔ وقت آگے بڑھنے لگا، فرحانہ بیمار رہنے لگی تھی، اب تو رمیز بھی بوڑھا ہو چکا تھا، سب کچھ بیٹوں نے سنبھال لیا تھا۔ فرحانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، تب اس نے اپنے بھائیوں کو فون کیا تھا کہ ایک بار مجھے آ کر اپنی شکل دکھا جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گی، مرنے سے پہلے بس اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے منت سماجت کی تھی، تب جا کے بھائیوں کا خون جوش مارا تھا۔ ہاسپٹل میں آخری سانسیں بھرتی بہن سے ملنے کے لیے سب پہنچ گئے، لیکن فرحانہ کے پاس وقت شاید کم تھا، بس بہن بھائیوں کو دیکھا اور خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ رمیز کو اب احساس ہوا تھا کہ فرحانہ اس کے لیے کیا تھی، بن کہے اس کے سب کام کر دینے والی اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کم عمری میں بڑے بیٹے نے تو شادی کی رٹ لگانی شروع کر دی، حالانکہ اسے کمانا کچھ نہیں آتا تھا، اتنی عمر بھی نہیں تھی۔ بڑا بیٹا بس 18 سال کا تھا، لیکن گھر کا نظام بھی چلانا تھا، اس لیے رمیز نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ اسی طرح کم عمری میں ہی تینوں بیٹوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، لیکن باپ کے ہاتھ میں تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی 10 روپے نہیں رکھتا تھا۔ بہویں بھی بدتمیزی کرنے پر تل پڑتی تھیں، لیکن وہ رمیز تھا، اسے کب کسی کی سننے کی عادت تھی، ہر وقت گھر پر چیختا چلاتا رہتا کہ یہ میرا گھر ہے، اگر تم لوگوں نے اسی طرح کا رویہ رکھا تو میں تم تینوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بیٹے بھی آگے سے زبان درازی کرنے لگے،
تب احساس ہوا کہ فرحانہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اگر بیٹوں کو ابھی سے بچپن سے ہی قابو نہ کیا تو یہ بدتمیز ہو جائیں گے۔ وہ تو دنیا سے جا چکی تھی، لیکن بدتمیزی دیکھنے کے لیے رمیز باقی بچ گیا تھا۔ بیٹے باپ کو آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ ذرا سا وہ کچھ کہتا تو اس سے زیادہ بلند آواز میں اس پر چیختے چلاتے۔ اب تو اسے ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تنگ آ چکا تھا۔ ایک روز وہی لڑائی اس کے گھر میں بھی شروع ہو گئی۔ تینوں بیٹے باپ سے اپنا حق مانگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ سب کچھ میرا کمایا ہوا ہے، میں تم لوگوں کو ایک پائی نہیں دوں گا، یہ سب کچھ میرا ہے، تم لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی تھی۔ بڑا بیٹا کہنے لگا، تو باقی کی محنت ہم کریں گے۔ محنت ہی تو کی تھی نا، پیسہ تو ہماری ماں کا تھا، ماں کی وراثت کا تھا، آپ کا پیسہ نہیں تھا۔ یہ سن کر تو جیسے رمیز کے ہوش گم ہوئے تھے۔ بڑے فخر سے وہ یہ بات اپنے بیٹوں کو بتایا کرتا تھا کہ تمہاری ماں میں تو حوصلہ ہی نہیں تھا کہ اپنے باپ سے اپنی وراثت کا حصہ مانگتی، میں نے تو اس کا ہاتھ تک توڑ دیا تھا، پھر جا کر یہ اپنے باپ سے اپنا حق لے کر آئی تھی، اور دیکھو آج میں تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ کما رہا ہوں، اپنا گھر ہے، فیکٹری ہے، سب کچھ ہے۔ تم لوگ بھی اپنی بیویوں کی وراثت کا پیسہ کبھی نہ چھوڑنا۔ بیٹوں نے بیویوں سے تو کچھ نہیں مانگا تھا، البتہ باپ سے مانگ رہے تھے۔ آج اپنے ہی بولے ہوئے الفاظ کسی گالی کی طرح سے رمیز کو محسوس ہو رہے تھے۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ رو رہا تھا، لیکن بچوں نے اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کہنے لگے کہ آپ کی ہر چیز پر ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارے پیسے واپس کریں۔ تب پہلی بار فرحانہ کی بے بسی اسے محسوس ہوئی تھی، جب وہ فرحانہ کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے پیسے لے کر آئے۔ آج اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی کوئی بھی چیز اپنے بچوں کے حوالے کرے، اس لیے صاف انکار کر دیا، لیکن یہ انکار اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ تینوں بیٹوں نے مل کر باپ کو بہت مارا تھا۔ ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، پیروں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ کسی بے جان مردہ وجود کی طرح وہ پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور بیٹوں نے اس کا انگوٹھا سیاہی میں لگا کر سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا۔ نہ اسے موت آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی سہل تھا۔ آج فرحانہ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ تو بنا معاف کیے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ آنسو بہانے کے علاوہ رمیز کے پاس اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کیسے لوگوں کی معافی ہونی چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔